रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से आज के प्रोग्राम में हमने आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्टोरीज चुनी है, लेकिन उनका तारुफ कराने से पहले हम आपको एक वजाहत दे दें। वो ये कि जब हमारे जुमेरात के प्रोग्राम में मरवत साहब तशरीफ़ लाए थे, उनका इंटरव्यू हुआ, उस हवाले से कुछ क्लिप्स मैंने देखे हैं, लोगों की कमेंट्री देखी है और वो कह रहे हैं कि किसी खातून की तज़हीक हुई है। हम आपको ये बता दें कि मेरा जो प्रोग्राम 10 बजे उस रात चला, उस प्रोग्राम में वो क्लिप शामिल नहीं है। जिन लोगों ने वो प्रोग्राम देखा वो इस बात की गवाही देंगे कि मैं बिल्कुल आपको सच बात बता रहा हूँ। यही प्रोग्राम पैमरा के रिकॉर्ड का हिस्सा है और यही प्रोग्राम हमारे आर्काइव्स का हिस्सा है। जो प्रोग्राम रिपीट हुआ 2 मरतबा, उसके अंदर भी ऐसी कोई बात नहीं चली जो हमारे एडिटोरियल लाइन से मुतसादम हो। समा का और हमारी अपनी एडिटोरियल लाइन का किबला बिल्कुल दुरुस्त है। हम इस किस्म की किसी बात को ना इंडोर्स करते हैं ना चलने देते हैं। बाकी ये बात कि स्टूडियो के अंदर बात हुई, मेरे स्टूडियो के अंदर गालम गलोच भी हुई, लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन आपने कभी उन लड़ाइयों और गालम गलोच को नहीं देखा होगा। हमारी एडिटोरियल पॉलिसी से मुतल्लिक जो चीज़ मुतसादम होगी हम उसको रोक देते हैं। लिहाजा जो अशख़ास ये कह रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर से एक क्लिप चला, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं कह रहे। बाकी मामलात आप खुद देख लें कि जब आप इस किस्म के क्लिप शेयर करते हैं तो उन क्लिप्स को आप सर्कुलेट कर रहे हैं जिनको हमने एडिट कर दिया। अब आइए प्रोग्राम की तरफ। इस्लामाबाद पुलिस के सामने बरतानवी नेशनल आया, उसने ऊधम मचाया, उसके बाद वो शख्स पकड़ा गया। इस वाक़े ने बड़ी सर्कुलेशन ली। हम प्रोग्राम के एक हिस्से में कैप्टन रिटायर्ड हमजा हुमायूं जो SSP इस्लामाबाद, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये वाक़या हुआ क्या, क्योंकि इसके अंदर वो शख्स दंदनाता हुआ नज़र आ रहा है और पुलिस वाले उसके सामने उस वक्त मज़ाहमत करते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसी प्रोग्राम में हम आपसे शेयर करेंगे सुहेल आफरीदी जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं KP के, उनकी काबीना और इस्लामाबाद के अंदर हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की आमने सामने खड़ी नज़र आती है। ये मामला किस तरफ जा रहा है। बैरिस्टर अकील हमें ज्वाइन करेंगे, वज़ीर ममलकत बराए कानून व इंसाफ, और शफ़ीउल्लाह जान साहब जो मुआविन ख़ुसूसी हैं बराए इत्तलात व नशरियात वज़ीर आला KP, ये दोनों स्टूडियो में मौजूद होंगे। PTI के पुराने साथी मुतहर्रक हो रहे हैं। एक्स PTI है लेकिन PTI को बचाने की कोशिश की जा रही है। इमरान इस्माइल साहब साबिक़ गवर्नर सिंध हमें ज्वाइन कर रहे होंगे क्योंकि वो बज़ाहिर इस ग्रुप का हिस्सा हैं। जी, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त हम आपको वीडियो दिखा सकते हैं जिसके अंदर इस्लामाबाद पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के अफराद एक बरतानवी नेशनल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने हवासों में नहीं है। उसके बाद इस शख्स ने क्या किया वो भी आप वीडियो पे देख सकते हैं। इसके साथ क्या हुआ, कैप्टन रिटायर्ड हमजा हुमायूं हमारे साथ मौजूद है, SSP ट्रैफिक इस्लामाबाद। हमजा साहब ये फरमाइएगा कि ये बंदा जब दंदनाता फिर रहा था और हड़बांग उसने बीच सड़क मचाया हुआ था, तो बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद की पुलिस जिसका शहरियों और पुलिस वालों के हवाले से जो तनासब है दूसरे शहरों की निस्बत बहुत अच्छा है और वो ज़्यादा तजर्बाकार भी है, वो इस शख्स को उस वक्त टैकल क्यों नहीं कर पाई और इसको वहाँ से बीच चौराहे जाने क्यों दिया गया? सर काइंडली ये जो वकूआ है बेसिकली दिस हैपेंड ऑन 1st of November और तकरीबन देखा जाए तो रात 8 बजे का ये वकूआ है और डेफिनेटली यानी उस टाइम पे जो है वो रश वगैरह जितना भी पब्लिक का था वो उधर अवेलेबल था, वो देख भी सकते हैं, देवर आई विटनेस। और ये गाड़ी बेसिकली 1 वे की वायलेशन कर रही थी जो कि विद इन मरकज 1 वे की वायलेशन हो रही थी। ट्रैफिक एहलकारान ने उसको रोकने की कोशिश की, फिर गाड़ी के जो नकलो हरकत है उससे पता चला कि जैसे ड्राइवर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग, तो डेफिनेटली फिर वो एक जो इन्फ्लुएंस या इंटॉक्सिकेशन में ड्राइविंग होती है दैट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ ट्रैफिक पुलिस, उस ड्राइवर को रोकना चाहिए क्योंकि वो एक खतरा बनता है बाकी ड्राइवर हजरात के लिए। तो जब उसको रोकने की कोशिश की गई तो आगे से बड़ी वायलेंटली ड्राइव किया गया थ्रू आउट जो I-8 मरकज है उसके राउंड अबाउट के अंदर। बिफोर की हरकत ये थी कि विद इन मरकज का जो राउंड अबाउट था सर, उसके अंदर सर गाड़ी बहुत ही रैशली, यानी कि उसको ट्रैफिक के एहलकारान ने देखा कि इट वाज एक बड़ी ही डिफरेंट तरीके से उसका पैटर्न था ड्राइविंग का, रॉन्ग वे की वायलेशन कर रही थी और जब उसको रोका गया तो उसके बाद वो मजीद वायलेंट हुए और उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, जिस वजह से आगे जाके मरकज के करीब उसी राउंड अबाउट के अंदर बाहर भी निकला, हम देख रहे हैं वो बाहर भी निकलता है, वो पुलिस वार्डन के ऊपर तशद्दुद भी करता है और 3 वार्डन वहां पे मौजूद हैं, वो गाड़ी से बाहर निकल के घूमता है, वो गाड़ी के अंदर बैठता है।
تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسی صورتحال میں ایس او پیز آپ کے سٹینڈرڈ کیا ہیں کہ آپ اس کو جانے دیتے ہیں یا اس کو ٹیکل کرتے ہیں؟ آپ کی عمومی انسٹرکشنز کیا ہوتی ہیں اپنے وارڈنز کو؟ سر ہماری جو مراکز میں خاص طور پہ ویکینڈز پہ جو ہے وہ اچھی نفری ڈپلائڈ ہوتی ہیں. اب 7 بندے ہمارے ٹریفک کے تھے, آگے جو انٹری پوائنٹس ناکے وغیرہ ہیں ان پہ بھی تھے اور ٹریفک مرکز کے اندر بھی تھے. تو 4 اہلکار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو سبڈیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگین میں ان کا تھوڑا بہت ہسٹری بتانا چاہوں گا کہ بینگ اے نائکاپ ہولڈر ہی واز دا ریزیڈنٹ آف برمنگم, اور وہاں سے 6 مہینے پہلے ان کا انخلا ہوا کیونکہ سیم سارٹ آف سینیریو ادھر بھی ہوا. وہاں کے نیشنل تھے, ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کے کیس میں برمنگم کے اندر ان کا ایشو بنا, جس وجہ سے جو ہے وہ ادھر واپس آئے, اور ان کے واپس ادھر آنے کی وجہ سے پھر یہ 6 منتھ سے جو ہے رینٹل کی صورت میں یہاں رہ رہے تھے, اور یہ ان کی نقل و حرکت جو تھی وہ اس کی اب ان کا کنٹینیویشن مستقبل تھی. کیا ہے؟ برمنگم سے نکال کے اسلام آباد آئے, اسلام آباد سے کیا نکالے جائیں گے یا کہیں اور بھیجیں گے؟ کدھر اب ان کا کیا مستقبل کیا ہے؟ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ سر مستقبل وہی ہے کہ لا جو ہے وہ اپنا ڈیو کورس لے گا. سر ٹریفک کی گاڑیوں نے ان کو چیز کیا تو انہوں نے وہاں بھی مذمت کی, ہائی سپیڈنگ کی, اور تقریباً 150 میٹر دور اسی وقوعے سے انہوں نے اپنا پسٹل بھی جو ٹریفک اہلکاران تھے ان کے اوپر سیدھا کیا اور پرابلی فائر بھی کیا. تو ڈیفینیٹلی سر لا ول ٹیک اٹس ڈیو کورس, اور جوانوں کے مورال کے لیے, جوانوں کے اعتماد کے لیے, اور پبلک جو ٹریفک پولیس پہ اعتماد کرتی ہے, دس از ویری نیسیسری کہ یہ ایکشن اکراس دا بورڈ ہو, چاہے وہ جس کے بھی جاننے والے ہیں, چاہے وہ جس بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. ایک نو بڈی از ابو دا لا, اور ڈیفینیٹلی یہ ایکشن ہونا چاہیے سر. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, ایسے کردار آپ کو ہر جگہ ملیں گے. بیچ چوراہے کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے ایسی حرکتیں کریں تو, اور وہ بھی اسلام آباد کے اندر, تو پھر بڑی خبر بنتی ہے. لیکن بتایا گیا کہ اب وہ گرفت میں ہیں, برمنگم سے اپنی انہی خصوصی حرکات کی وجہ سے نکالے گئے اور اب یہاں پر پولیس کی گرفت میں ہیں. پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بڑے معاملات کی طرف آتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے پرانے ساتھی دوبارہ سے پارٹی کے لیے متحرک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کم از کم خبریں اور بحث یہی ہے. شاہ محمود قریشی کے ساتھ بعض پرانے ساتھیوں نے تیمارداری کی ملاقات کی اور اس کے اوپر پھر نہ ختم ہونے والا لامت ناہی قسم کا بحث کا سلسلہ شروع ہو گیا. عمران اسماعیل جو سابق گورنر سندھ ہیں, ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے, وہ بھی اس گروپ میں موجود تھے. عمران صاحب, آپ کا بہت شکریہ. پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو تیمارداری والی ملاقات تھی, یہ محض اتفاق تھا, حسین اتفاق تھا, حادثہ تھا, پلاننگ تھی, یہ کیا تھا؟ نہیں, بالکل بھی اتفاق نہیں تھا, نہ حسین اتفاق تھا, نہ حادثہ تھا. سو اٹ واز پلانڈ. ہم لوگ کافی عرصے سے یہ آپس میں جو دوست بیٹھتے تھے تو ہم یہ سوچتے تھے اس بات کو کہ یہ جو پالیسی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, ٹکراؤ کی یا ایک مزاحمت کی جو پالیسی ہے, اس سے تحریک انصاف کو مزید نقصان سے نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے. ان کے جو لیڈرز جن سے پارٹی چھڑوا دی گئی وہ تو چلیں باہر ہو گئے, جو ابھی اس پارٹی میں ہیں موجود, جو جیل میں موجود ہیں, ان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے. ان کے جو ورکرز ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہے. خود عمران خان کو مشکلات کا سامنا ہے. ان کی بیگم بھی جیل میں ہیں, ان کے بھانجے بھتیجے بھی جیل میں ہیں, ان کی جو بہن ہیں ان کے اوپر پرچے کٹ رہے ہیں. تو کوئی حل تو نظر نہیں آ رہا ہے اس کا, کوئی ایسی چیز تو نظر نہیں آ رہی کہ جس چیز کا انتظار ہو رہا ہے. کہ میرا خیال یہ ہے کہ لوگ جا کے خان صاحب کو جیل میں بتاتے ہوں گے کہ ایک بہت بڑا انقلاب سڑک کے اس طرف جو ہے وہ تیار کھڑا ہوا ہے اور بس آپ کے اشارے کے منتظر ہے, اور آپ نے خان تیرا ایک اشارہ اور حاضر حاضر لہو ہمارا, یہ سارے نعرے ہی نعرے ہیں. ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ حقیقت شاہد خان کو بتانے کو تیار نہیں ہے, یا وہ خان صاحب کے اچھی بکس میں رہنا چاہتے ہیں اس لیے یہ فیصلے کروا رہے ہیں. بہرحال اس کی تکلیف پوری پارٹی کو ہے. جب ہم نے پارٹی کے لوگوں سے بات چیت کرنا شروع کی جو باہر ہیں, موسٹلی وہ جو کبھی جیل گئے نہیں, ان سے بات چیت کرنے شروع کی, سب تنگ تھے. انہوں نے تو کہا کہ جی ہمارا تو اس پالیسی سے ہماری تو جان نکلی ہوئی ہے. ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ کسی طرح پارٹی جو ہے وہ ایک ایسی پالیسی پہ نکلے کہ جس میں افہام و تفہیم کی سیاست ہو, تحریک انصاف کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے جیسے پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کو ملی ہوئی ہے. اسٹیبلشمنٹ جب مذاکرات ہوں, بات چیت ہو ہماری, اور ہمارے لیے راستے کھلیں سیاست کرنے کے ایک آزادانہ ماحول کے اندر. تو وہ کیوں کر ممکن ہے؟ ٹکراؤ سے تو وہ ہو نہیں رہا. تو وہ ہم لوگ یہی طے کرتے تھے کہ ایسے ممکن ہوگا کہ ہم
جو پی ٹی آئی کی جو سینئر قیادت ہے عمران خان کے بعد جو یہ 5 لوگ جیل میں ہیں، ان سے ملاقات کریں اور ان سے بات کریں. تو جب میں ان سے ملنے گیا، پہلے ہم کوٹ لکھپت جیل میں گئے، ہم نے جا کے ملاقات کی اعجاز چودھری صاحب سے. بیگم یاسمین راشد اور عمر سرفراز چیمہ سے ملاقات نہیں ہو سکی فار دا ریزن بیسٹ نون ٹو دیم، لیکن اعجاز چودھری صاحب سے ملاقات ہو گئی. اور میاں رشید جو تھے، محمود رشید، ان کو 103 بخار تھا، ان کو اسپتال شفٹ کیا جا رہا تھا، لہٰذا ان سے بھی ملاقات نہیں ہو سکی. اعجاز چودھری سے جو ملاقات ہوئی دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ. اعجاز چودھری نے کہا، ابھی ہم نے کوئی بات چیت شروع بھی نہیں کی تھی، ہم نے کہا آپ سے ملنے آئے، بتائیں کیا حال ہیں، کیسے ہیں، آگے وے فارورڈ کیا دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یار ہماری ہو گئی ہے بس یہ مزاحمت کی سیاست سے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بیلنس گراؤنڈ پیدا کریں، ہم اسٹیبلشمنٹ سے رابطے استوار کریں، ان سے بات کریں، ہم حکومت وقت سے بات کریں، ہم اپوزیشن کے ساتھ بات کریں اور اس تلخی کی سیاست کو ختم کریں. انہوں نے کہا مجھے جب بھی موقع ملا میں عمران خان سے یہ بات کروں گا، میری ملاقات نہیں ہوتی. لیکن انہوں نے یاد دلایا کہ ہم نے کوئی 6 مہینے پہلے ایک خط لکھا تھا خان صاحب کو، جو ہم نے پبلسائز بھی کیا تھا، اس میں بھی یہی بات تھی ساری. اور اب ہم اور فرم ہو گئے اس بات کے اوپر کہ یہ ساری جو سختیاں ہم جھیل رہے ہیں اور یہ بلا وجہ کی جو ہم نے ایک ٹکر اٹھائی ہوئی ہے، اسے شاید اب مائلڈ ہو جانا چاہیے، میل ہو جانا چاہیے، اور ہمیں بھی 2 قدم پیچھے. شاہ محمود قریشی کا اس کے اوپر رد عمل کیا تھا؟ چودھری صاحب کو اس میں آپ کی جو ملاقات شاہ محمود قریشی سے ہوئی، اس کے اوپر مختلف قسم کی رپورٹنگ ہوئی ہے، تو میں ظاہر ہے آپ ہمیں بتائیں گے، اور آپ کبھی لگی لپٹی بات کرتے نہیں ہیں، تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ نہیں، شاہ جی واز پلیزنٹلی سرپرائز ٹو سی اس، اور آئی تھنک ہی نیو دیٹ کچھ لوگ آ رہے ہیں ملنے کے لیے. شاید ان کو نام نہ بتایا گیا ہو، یا جو بھی بندوبست ہوا تھا مجھے نہیں پتا، محمود مولوی صاحب کے تھرو ہوا تھا. لیکن اٹ واز ناٹ جو جس طرح سے رپورٹ ہوا ہے کہ جی بڑا ڈیزاسٹر تھا اور انہوں نے وکیل کو بلا لیا فلاں. 1 گھنٹے ہم شاہ جی کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہم نے پہلے ان کی صحت سے بات شروع کی. انہوں نے اپنے گال بلیڈر کے سٹونز کے بارے میں بتایا. انہوں نے کہا کہ میں آپریشن کرانے کے لیے تیار نہیں تھا، بٹ ڈاکٹر نے بتایا کہ ناؤ دس از گیٹنگ ڈینجرس لیول، تو آپ کرا لیں. تو اب میں تیار ہو گیا ہوں، تو میں 1-2 دن میں میرا آپریشن ہو جائے گا. شاید ان کا آج ہو بھی گیا ہو آپریشن. تو وہ اس کے اوپر انہوں نے پوری تفصیلاً گفتگو کی. پھر وہ ان کو اپنے کچھ پرانے زمانے کے ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے زمانے کے کچھ واقعات خیال آ رہے تھے، کیونکہ ایک آدمی جیل میں ہوتا ہے، ترسا ہوتا ہے اس کے پاس، تو انہوں نے وہ بھی نریٹ کیے. پھر اس کے بعد ہم اس پہ ہے کہ اب وے فارورڈ کیا ہے. تو شاہ جی نے جو بات ہم سے کی وہ بھی 100% وہی بات تھی جو اعجاز چودھری کر رہے تھے. یعنی جیل میں تو ان کی ملاقات ہوتی ہے تو بات چیت ہوتی ہوگی، وہ لوگ ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں، اور وہی 100% بات ہم کرنے گئے تھے. یہ تو ایک اتفاق یا حسین اتفاق ہو سکتا ہے کہ وی آل ور تھنکنگ آن دا سیم لائنز، بٹ یہ کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے اس وقت وہ یہ سوچے گا کہ یہ مزاحمت کی سیاست جو ہے اٹس ناٹ پیئنگ آف. اگر تحریک انصاف نے سیاست کرنی ہے، اپنے نشان پہ الیکشن لڑنا ہے، تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھا کے آپ احتجاج کر سکتے ہیں، ایک جلسہ جلوس ریلی نکال سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا راستہ اختیار کرنا ہے. میں تو وہ راستہ اختیار کر رہا ہوں. میں نے تو اپنی بات کی ہی نہیں، میں نے تو آپ سے کہا ہی نہیں پی ٹی آئی سے کہ آپ مجھے واپس لے لیں یا مجھے لیڈرشپ کا رول دے دیں اور میں سارے معاملات حل کرائے تھا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ادھر ہیئر ایز اے لیڈرشپ آف پاکستان تحریک انصاف جو جیل میں بیٹھی ہے، ادھر عمران خان جیل میں بیٹھے ہیں. آپ کم سے کم اتنا تو عقل رکھیں کہ آپ کو اتنی بڑی پوزیشن پہ لگا دیا عمران خان نے، کسی کو چیئرمین بنا دیا، کسی کو جنرل سیکرٹری بنا دیا، کسی کو کیا. تو آپ شاہ محمود قریشی سے کبھی پوچھنے گئے کہ آگے کا وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے؟ کبھی آپ نے ٹرائی کی کہ ان سے پوچھیں کہ جی یہ جلسہ جلوس ریلی کی سیاست جو ہے اس کو ہم آگے کتنا لے کے جانا چاہیے؟ ان کا پیغام عمران خان تک پہنچایا ہے، عمران خان کا پیغام ان تک پہنچایا ہے. شاہ محمود کا پیغام کہ ہمیں مفاصلت کرنی چاہیے، کیا کسی نے زحمت کی کہ لے جا کے وہاں پہنچے؟ جس دن سے ہم ہو کے آئے تانتا بندھا ہوا ہے اسپتال، اسی اسپتال کے اندر جس دن یہ کہتے ہیں کہ جی کسی کو ملنے نہیں دیتے، اب ہر آدمی مل رہا ہے وہاں پہ. ایوری بڈی از الاؤڈ ٹو میٹ. اب کیسے ہو گیا؟ بیکاز انہوں نے پہلی دفعہ ٹرائی کیا ملنے کی. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہماری ایک بڑی بہت ہی مخلصانہ بہت ہی سنسیئر ایفرٹ ہے. مجھے نہیں پتا کہ ہمارا آگے کیا انجام ہوگا. اچھا، اگر میں پوچھ پاؤں، اگر میں عمران صاحب پوچھ پاؤں، آپ نے ذکر فرمایا کہ یہ مزاحمت کی سیاست ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کی جو بھی قیادت سامنے آتی ہے رسمی یا غیر رسمی،
میں غیر رسمی کے حوالے سے ان کی ہمشیراؤں کی بات کروں گا، باہر آ کے عمران خان کے بہاف کے اوپر پیغام دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو وہی آپ کو بیان کر رہے ہیں جو اندر سے ہم سن کے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ علم اٹھائے رکھنا، مزاحمت کرنا، کمپرومائز نہیں کرنا۔ جب نئے چیف منسٹر کا نام طے ہوا تھا تو سلمان اکرم راجہ نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ نئے چیف منسٹر کے لیے ہدایات یہ ہیں، تو وہ تو کہتے ہیں کہ مزاحمت کا رستہ جو ہے وہ عمران خان کی ہدایت پر ہے۔ آف کورس، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ پارٹی میں تھے نا طلعت بھائی، آپ تو شاید اس کے گواہ بھی ہیں کہ کئی بار خان کے فیصلوں کو ہم الٹا کرتے تھے، ہم خان صاحب کو فورس کرتے تھے کہ نہیں آپ کا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، ہم سے بحث ہوتی تھی، ہماری ان سے جرا ہوتی تھی، ہمیں ڈانٹ بھی پڑتی تھی، بٹ اٹس فائن۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں کئی فیصلے خان صاحب کے جو ہیں ان کے اپوز کیے ان کو کہ نہیں آپ کا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، اینڈ یوز ٹو لائک اٹ، وی یوز ٹو ڈیبیٹ آن اٹ۔ بھائی یہ کوئی آقا غلام والی کہانی تو نہیں ہے نا، ہم سارے پارٹنرز ہیں، کوئی بڑا زیادہ شیئر ہولڈر ہوگا، کوئی کم شیئر ہولڈر ہوگا، بٹ ان دیٹ پارٹی وی آل ور پارٹنرز، اور ہم تو بیٹھ کے مطلب باقاعدہ بحث کرتے تھے۔ میرا خیال ہے ان کی زبان ہی نہیں کھل رہی ہے، جو خان صاحب نے کہہ دیا وہ، یا جو خان صاحب سننا چاہتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سین ایلیمنٹ ہے شاہ محمود قریشی کی صورت میں، اعجاز چودھری کی صورت میں، بیگم یاسمین راشد اور دیگر جو دوست ہیں، یہ اپنا پیغام تو عمران خان تک پہنچائیں، یہ اپنا مائنڈ تو عمران خان تک شیئر کریں، اور اس میں مجھے کامیابی ملی ہے۔ اب یہ لوگ جو جا رہے ہیں یہ اب ان کا پیغام لے کر جائیں گے نا عمران خان کے پاس، ہو سکتا ہے عمران خان کے فیصلے سافٹ ہو جائیں، ہو سکتا ہے عمران خان کو پہلی بار پتہ چلے کہ ان کی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ سوچ کیا رہی ہے، وہ عمران خان کی اس پالیسی سے یا عمران خان کی سخت پالیسی ہے اس کے ساتھ وہ کتنا ایگری کرتے ہیں کتنا نہیں کرتے ہیں۔ He would know for the first time, I guess. اچھا یہ فرمائیے گا کہ واٹ نیکسٹ جو ہے وہ $1 ملین کوسچن ہے، اس کے بعد کیا ہونا ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ یہ بھی وضاحت کر دیں کہ جب آپ کہتے ہیں ڈائلاگ ہونا چاہیے تو آپ کے ذہن میں کوئی ہے فارمیٹ، کس سے بات کریں؟ پی ٹی آئی کا سٹانس یہ ہے کہ موجودہ حکومت فارم 47 کی حکومت ہے، اس کو کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے، حکومت سے بات کریں، تو ڈائلاگ کیسے ہوگا؟ مطلب ڈائلاگ کی باتیں تو بہت ہوتی چلی آ رہی، ہوگا کیسے؟ طلعت بھائی ڈائلاگ ہر لیول پہ ہوگا۔ اگر ہم نے کسی کو اس وقت چھوٹا سمجھ کے کہ جی میں اس سے بات نہیں کروں گا، یہ تو بالکل غریب آدمی ہے، میں تو امیروں سے بات کروں گا، اور امیرہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بڑے غریب ہیں تو ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، تو وہ تو پھر بات بنے گی نہیں۔ تو ہمیں بات کرنی پڑے گی ہر لیول پہ، ہمیں حکومت وقت سے بھی بات کرنی پڑے گی، بھلے وہ فارم 47 کے ہوں، میں بھی مانتا ہوں فارم 47 کے، میرا خیال ہے وہ خود بھی مانتے ہیں کہ وہ فارم 47 کے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے ان کی حقیقت کیا ہے۔ پیپلز پارٹی سے بھی بات کرنی پڑے گی، ہمیں مولانا فضل الرحمان سے بھی بات کرنی پڑے گی، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب تک ہم آئس بریکنگ نہیں کریں گے تو یہ معاملات آگے بڑھیں گے نہیں۔ اینڈ آئی بلیو کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی پرسنل معاملہ تو ہے نہیں عمران خان کے ساتھ، کوئی گائے بھینس چوری تو ہوئی نہیں ہے وہاں پہ، تو وہ جو معاملات ہیں وہ بھی حل کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس وقت جو آپ نے دیکھا ہے، جو پاکستان کا اس وقت جو ایک سٹیچر ہے انٹرنیشنل ورلڈ انٹرنیشنل ایٹلس کے اوپر جو پاکستان ابھرا ہے اس وقت، جس میں سعودی عرب ساتھ کھڑا ہے، امریکہ ساتھ کھڑا ہے، چائنا ساتھ کھڑا ہے، انڈیا کے مٹی پلید ہو گئی ہے، تو اس وقت تو پاکستان ایک بڑا زبردست چیز بن کے اوپر آیا ہے، لیکن اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ لوگوں تک آنا ہے، عام عوام تک آنا ہے، اس کا فائدہ جو آنا ہے وہ تو اس وقت ممکن ہے کہ جب یہ ہم سب سارے اکٹھے ہوئے ہوئے ہوں اور ہم ساتھ دے رہے ہوں ایک دوسرے کا، نہ کہ اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف مورچے نکالیں گے تو شاید یہ جو اس وقت جو معاملہ ہے یہ زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکے، خدا نہ خواستہ۔ ہمیں تو اس کا فخر ہے کہ پاکستان اس وقت جہاں پہنچ گیا انٹرنیشنل لیول پہ، جو یہ جو جنگ تھی پاکستان انڈیا کی، جو کامبیٹ تھی، اس کامبیٹ سے لے کے جو اس کے بعد سے جو پاکستان نے فلائٹ پکڑی ہے وہ نظر آتا ہے۔ ٹرمپ جس طرح سے وہ تعریف کر رہے ہیں فیلڈ مارشل کی، اور جس طرح سے وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، وہ سب سامنے سب کے نظر آ رہا ہے۔ عمران صاحب اگر میں پوچھ پاؤں تو اس کا لیڈ پرسن ہوگا وہ کون ہوگا؟ کیونکہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے، آپ یہ جو گروپ ہے اس کے ممبران تمام طرح اپنی اچھی نیت اور اچھی تربیت، سیاسی تربیت اور دانش کے باوجود وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کے اندر آپ کا کوئی رول موجود نہیں ہے،
तंजीमी ढांचा ये कह सकता है कि आप हमें रिप्रेजेंट नहीं करते, इमरान खान जेल के अंदर मौजूद है, आप पीटीआई को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो इसको लीड कौन करेगा? शाह महमूद कुरैशी को फिर जेल से बाहर आना होगा मुकदमात से निकल कर, ताकि आपके पास एक की स्टोन तो हो जिसके गिर्द आपकी आर्गुमेंट बिल्ड कर पाएं, वरना तो फिर आपकी बात है तो बड़े ज़बरदस्त, लेकिन पार्टी के अंदर आपका रोल कोई नहीं। हमारी ख्वाहिश तो यही है कि इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद लीड करे। शाह महमूद कुरैशी की सूरत में सबसे बेहतर लीडरशिप मिलती है, बट जाहिर है कि वो जब तक मुकदमात से बरी नहीं होते तो वो ये लीड रोल अदा नहीं कर सकेंगे, जेल से तो नहीं कर सकते, बट और लोग मौजूद हैं। मैं कल से हमारी कुछ मीटिंग्स इस्लामाबाद में हैं जिसमें पीटीआई के लोग भी शामिल हैं और गवर्नमेंट के लोग भी शामिल हैं। देखें, अल्लाह करे कोई नतीजा ऐसा निकले कि वहाँ कोई समाज है कि उनके दिमाग में ऐसी चीज़, क्योंकि मुझे इस वक्त बड़ी उम्मीद इसलिए है कि पीटीआई की जो सीनियर तरीन इस वक्त जो क़यादत मौजूद है वो हमारी इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं, और वो कोई सामने आने को तैयार है और कोई सामने आने को तैयार नहीं है। लोग डरते हैं हमारे साथ खड़े होते हुए कि कोई कहता है कि जी इनके ऊपर एजेंसियों का लेबल लगा हुआ है, कोई कहता है गद्दार हैं, कोई कहता है वफादार हैं, कोई पता नहीं कौन से हैं, लेकिन हैं कुछ ना कुछ, अलावा हम पार्टी के होने के बाकी सब कुछ आप सारे लेबल हम पे लगा लें। सो ऑल दीज बॉयज़ जो पीटीआई के हैं इस वक्त हाजिर, वो कम से कम इस फार्मूले से तो मुतफिक हैं कि वे फॉरवर्ड तो यही है। अब उनके अपने अंदर अगर अल्लाह हौसला दे दे कि वो हमसे ये लीड ले जाएं और ले जाके वो ये काम कर लें, सबसे अच्छी बात है। नहीं करेंगे तो जब तक हमारे दम में हम कोशिश करते रहते हैं, जब तक इमरान खान की तरफ से जवाब ना आए। फैसला तो बहरहाल इमरान खान ने करना है, हो सकता है कि वो उनको हमारी बात समझ आए, हो सकता है ना समझ आए। इमरान इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया। साबिक गवर्नर सिंध पीटीआई के मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहे थे और बड़ी अहम बातें हैं ये, अगर हम इन पर तवज्जो दें तो सियासी रास्ते खोल सकते हैं और ये जो हड़बोंग बचा हुआ है इसको कम कर सकते हैं। लेकिन क्या हड़बोंग ख़त्म हो जाएगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे थोड़ी देर में। पाकिस्तान को अंदरूनी अमन सलामती तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है जो सियासी तदब्बर के बगैर नहीं आ सकते। अब मरकज़ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बयानात की हद तक बज़ाहिर आमने सामने खड़ी नज़र आती हैं। हमारे पास शफ़ी जान साहब मौजूद हैं, मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात वज़ीर आला KP, आपका बहुत शुक्रिया जी आपने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर अकील मलिक साहब वज़ीर ममलकत बराए कानून व इंसाफ, आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर मैं शफ़ी साहब आपसे बात का आगाज़ करूँ, आपकी हुकूमत का ऑब्जेक्टिव नंबर 1 क्या है? मरकज़ के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना, को एग्जिस्ट करना, क्या अभी अगर आप डिफ़ाइन करें कि नंबर 1 क्या है आपका? देखिए तलत साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। 8 फरवरी को मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि इमरान खान के नाम पे इस मुल्क में इनकलाब आ गया था। जो वोट हमें पड़ा पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, KP पे, वो सब आपके सामने है। बदकिस्मती से बाकी जगहों हमारा मैंडेट छीना गया, हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया। वाहिद हमारा सूबा रहा जहाँ पे लोगों ने हमें वोट भी दिया और वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी किया। वोट जो हमारा था वो बेसिकली 8 फरवरी का जो वोट था वो खान साहब की रिहाई का वोट था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो हमारा वोटर निकला है, जो इनकी मिस कैलकुलेशंस हुई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो बयानिया था और खान साहब की रिहाई थी उसका वोट था। उसके बाद आपने देखा कि 1.5 साल गुजर गया। हमने काफ़ी बारहा कोशिश की कि वफाक के साथ जो हमारे मामलात हैं वो किसी साइड पे जाके लगे, लेकिन बारहा आपने देखा कि पंजाब में क्या सूरत हाल है। वहाँ पे हमारे कारकुन तक नहीं निकल सकते, हमारा पोस्टर बैनर बैन है, वहाँ पे हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, हमारे ऊपर FIRs हैं। तरजीह नंबर 1 क्या है? तरजीह नंबर 1 देखें, बेसिकली तरजीह नंबर 1 है वो खान साहब की रिहाई है। तरजीह नंबर, चलो इधर रुकते हैं, तरजीह नंबर 2 क्या है? गवर्नर से हमारे सूबे में अमन व अमान के जो हमारे हालात हैं, वहाँ पे हम तीसरी दफ़ा गवर्नमेंट में हैं। देखिए, हम अपने बाजुओं पे गवर्नमेंट में आए हैं, हमें किसी बिसाकी पे तो नहीं आए। हमें अवाम ने वोट दिया है, वहाँ के अवाम के लिए तहफ़्फ़ुज़, वहाँ के अमन व अमान, वहाँ पे हमारी जो बेरोज़गारी है, वहाँ पे जो गवर्नेंस है, वो भी हमारे तरजीहात में है, लेकिन तरजीह नंबर 1 खान साहब की रिहाई है। गो अहेड जी। आपकी हुकूमत इमरान खान की रिहाई के हवाले से डायलॉग की बात करती है। अब उनकी हुकूमत के जो जवासाल नुमाइंदगान हैं वो कह रहे हैं जी कि कोई रास्ता नहीं है, बल्कि उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है पंजाब में। थोड़ी सी स्पेस दे दें ताकि ये भी महसूस करें कि अकोमोडेटिंग रवैया आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, स्पेस ही स्पेस है, एक पूरे सूबे में इनकी हुकूमत है, इससे ज़्यादा और स्पेस क्या दें? मुझे तो समझ नहीं आती कि प्रायोरिटीज़ ही जब गलत हों, जब प्रायोरिटीज़ ही लीडर की रिहाई तो प्रायोरिटी, लीडर की रिहाई प्रायोरिटी हो सकती है, लेकिन उस सूबे के लोगों की जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, जो वहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, दीगर जो चीज़ें हैं,
جس لیے آپ کو صوبے کی عوام نے ووٹ دیے اور ایک نہیں تیسری دفعہ آپ کو لے کے آ رہے ہیں, تو کیا وہ پرائیورٹی نہیں ہے؟ اگر وہ پرائیورٹی نہیں ہے, صوبے کو بھی جو ہے نا انٹروسپیکشن. رہائی کے اوپر کیا ایشو ہے؟ اگر آپ کا لیڈر جیل میں ہو تو آپ نہیں چاہیں گے کہ وہ رہا ہو؟ بالکل چاہیں گے, لیکن ہم قانونی رستہ اختیار کریں گے, ہم عدالتوں کے تھرو اس کی رہائی کروائیں گے. یہ نہیں کہ وہاں پہ آپ جائیں, آپ کہیں جی اڈیالہ کے دروازہ تالے ہم توڑ کے جو ہے باہر نکال لائیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اس سے پچھلے وزیر اعلیٰ بھی جو تھے وہ یہ کہتے تھے میں 90 دن کا الٹیمیٹم دے رہا ہوں, میں مہینے کا الٹیمیٹم دے رہا ہوں, خان کو رہا کر. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آئی مین وی لیو ان اے سویلائزڈ ورلڈ. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ چاہیں کہ جی ہم ماورائے آئین اور قانون جو ہے کسی کی. تو آپ کو طریقہ کار کے اوپر اعتراض ہے, جو اہداف ہیں وہ ان کی اپنی ترجیح ہے, وہ جو اپنے لیڈر کے طریقے. تو یہ جو ذرا اس کے اوپر شفیع صاحب بات کرتے ہیں, یہ جو زبان بڑی سخت ہے, یہ دھمکی والی زبان ہے. کیا ہم نے سخت زبان استعمال کی ہے؟ جب ایک بندے کے ایسی کی تیسی. آپ کا اپنا بیان اگر اپنا بیان ہے, دیکھیں مزید بیانات آپ کے ایک میڈیا کے دوست کے ذریعے پیغام آیا کہ جی سہیل آفریدی کی ملاقات ہم نہیں کروائیں گے, اس کی ایسی کی تیسی. تو مینڈیٹ ہمارا ہے, صوبہ ہمارا ہے, اس مینڈیٹ کی طرف جو بھی دیکھے گا اس کی ایسی کی تیسی اس پہ. آپ کو کس نے کہا کہ یہ پیغام ان کی طرف سے آیا ہے؟ سر میں ویسے کہہ رہا ہوں نا, مطلب میں بھی کہہ سکتا ہوں اگر انہوں نے بات کرنی تو وہ خود بات کر لیتے. ہیر سے ہے سر, ایک یہ بات تو نہیں ہے نا. آپ دیکھیں ان کا رویہ دیکھ لیں. آپ جب سہیل آفریدی صاحب 8 اکتوبر کو اناؤنس ہوتے ہیں, ٹل 8 اکتوبر سے لے کے آج تک ان کے پارٹی کے وزراء نے کیا کچھ نہیں کہا. یہ طریقہ ہے؟ مطلب وہ ایک الیکٹڈ سی ایم ہے, اس کے بعد اس کے حلف کا جو ڈرامہ ہوا, پشاور ہائی کورٹ نے ایک ورڈکٹ دے دیا, اس کے بعد ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے, ہائی کورٹ نے کہا جس سی ایم صاحب کو ہمارے قائد عمران خان صاحب سے ملایا جائے, اس کی عمل درآمد کوئی نہیں ہو رہا, تو ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ پھر جب ہم مذمت اور سخت زبان استعمال کرتے ہیں تب بھی ایشو ہے. ہم تو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہے کہ عدالتوں میں جا رہے ہیں, ہمارے کیسز نہیں لگ رہے, خان صاحب کا کیس ہی نہیں لگ رہا. پھر آپ کے پاس ابھی لائے عمل کیا ہے, پھر اب کیا کریں گے؟ آپ کے بیان کے مطابق عدالت سے آپ کو سہولت نہیں ہے, انہوں نے مارشل آرٹ لگایا ہوا ہے, اسٹیبلشمنٹ آپ کی بات نہیں سن رہی, تو اب آپ کیا کریں گے؟ ترجیح نمبر 1 آپ نے بتایا کہ کیا کریں. طلعت صاحب نیچرل فینونیما ہے. جب آپ ایک بندے کو اس حد تک دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس دوسرا آپشن وہ یا گریبان میں ہاتھ ڈالے گا یا وہ آپ کے پاؤں پڑے گا. ہم پختون لوگ ہیں, پٹھان لوگ ہیں, ہم تو پھر گریبان میں ہاتھ ڈالے. میں ذرا چاہتا ہوں نا اس کے خد و خال بنا لیتے ہیں نا, تو اس سے مراد کیا ہے؟ پی ایم کی کال آئی سی ایم کو, سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ جی میری ملاقات کروائی جائے, پی ایم کہتے ہیں کہ جی میں پوچھ کے بتاؤں گا. اب اختیار کہاں پہ ہے؟ ایک پی ایم اتنا بے اختیار ہے کہ وہ ایک الیکٹڈ سے ملاقات نہیں کروا سکتے. شفیع صاحب معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں, کیا پی ایم کوئی جیل سپرنٹینڈنٹ لگ گیا ہے آپ کو جو ہے وہ تالا چابی جو ہے وہ کھول کے دے ملاقات کریں؟ وفاقی وزیر اعظم پاکستان کا ایک اپنا اسٹیچر ہے, مملکت, ان سے پوچھ کے بتائے گا. آپ نے مفروضہ کر لیا. ہم نے بیرسٹر صاحب 1 منٹ کے لیے ہم بیرسٹر صاحب کی بات مانتے ہیں, اس کے بعد کوئی جواب آیا ان کا؟ پی ایم نے کہا ابھی تک ہم جواب کے منتظر ہیں. پی ایم نے کہا چترال میں آ کے انہوں نے ایک خیر سگالی کا میسیج دیا کے پی گورنمنٹ کا, ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں, لیکن یہ اس طرح نہیں چلے گا سر. تو آپ نے اپنا دیکھیں, جب آپ کو مرکز بلاتا ہے آپ مزمل صاحب کو بھجوا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ سیلفیاں کھنچوائیں. سر 9 منتخب وزیر اعلیٰ جب تک عمران خان صاحب سے نہیں ملے گا, وہاں سے ڈائریکشن نہیں آئے گی, ہم کسی بھی میٹنگ میں نہیں جائیں گے. یہ ہماری کلیئر ڈائریکشن ہے. لیکن سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کے مطابق اگر کوئی سزا یافتہ شخص ہے, ظاہر ان کو مقدمے چل رہے ہیں, تو وہ نہ تو پارٹی کو ڈائریکٹ کر سکتا ہے نہ اس کا سربراہ رہ سکتا ہے. اور یہ فیصلے جو ہے عمران خان نے نواز شریف کے کیس کے اندر سیلیبریٹ کیے ہوئے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قانون اور آئین کی بات کی, اب میں صرف قانون اور آئین کے حوالے سے بات کروں گا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو جیل کاٹ رہا ہے, آپ کا لیڈر ہے, آپ اس کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں, سو بسم اللہ, جعلی مقدمات میں یہ ایڈ کریں. چلے ٹھیک ہے, سزا یافتہ تو ہے نا. سو آپ اس کی ڈائریکشن کے بغیر صوبے کے تعلقات وفاق سے خراب رکھیں. جب نواز شریف جیل میں تھے, جب زرداری صاحب جیل میں تھے, تو 120 لوگ ان سے ملاقات کرتے تھے. یہ سب آن ریکارڈ ہے. جب ان کے لیڈر لندن میں تھے تب پوری کیبنٹ لندن جاتی تھی, وہاں ان سے مشورے ہوتے تھے. لیکن دیکھیں یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک ریاست 2 دستور. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ملاقات نہیں ہوگی یہ نظام ایسی, ہاں جب تک ملاقات نہیں ہوتی 9 منتخب وزیر اعلیٰ کی, سہیل آفریدی صاحب کی, عمران خان صاحب سے, وہاں سے ہمیں ڈائریکشن نہیں آتی. دیکھیں کابینہ ڈائریکشن کے بغیر آپ نے کابینہ بھی بنا دی. دیکھیں کابینہ بھی آتے ہیں, ہمیں نہیں ملنے دیا گیا. 4 دفعہ 9 منتخب وزیر اعلیٰ صاحب گئے اڈیالہ, عدالتی حکم کے باوجود ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی گئی. ان کی بین کے ذریعے ایک میسج آتا ہے کہ مختصر کابینہ بنائی جائے. ہم نے 13 رکنی کابینہ بنائی ہوئی ہے, 10 اس میں منسٹرز ہیں,
10 اس میں منسٹرز ہیں, 2 اس کے ایڈوائزر ہیں اور 1 SCM ہے. اچھا, آپ ملاقات ویسے کروانے کی سہولت کاری کیوں نہیں کر دیتے؟ مطلب ایک ملاقات کے اوپر جو ہے یہ کوئی ایگو کا کوئی مسئلہ ہو؟ کیا مسئلہ؟ ملاقات کا تمام تر معاملہ عدالت میں سیٹلڈ ہے. عدالت نے کہا کہ آپ جو کمیٹی بنائی ہے جس میں آن ریکارڈ ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, انہوں نے عدالت کے روسٹرم پہ کھڑے ہو کے یہ تمام تر باتیں کی. انہوں نے کہا جی انڈرٹیکنگ میں دیتا ہوں, وہ انڈرٹیکنگ دی انہوں نے اور کمیٹی تشکیل ہو گئی. اب خود ہی ملاقات کے حوالے سے اگر دیکھیں تو 2 ڈیفرنٹ لسٹیں ہیں. اب علی ظفر صاحب کر رہے ہیں جیل سے ان کا ہاتھ کے لکھا ہوا, دونوں لسٹ میں CM صاحب کا نام ہے نا, ہاتھ کے آپ دیکھیں ہاتھ سے لکھا ہوا, سر ملاقات اپنا لیٹر بھی ہے کیا نہیں ہے؟ دونوں لسٹ میں CM صاحب کا نام ہے. دونوں دیکھیں مجھے یہ بتا دیں 2 لسٹ کی بات ہوئی, دونوں میں کا نام کیا وہاں پہ جو ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا جو پاور آف اٹرنی کہا جاتا ہے یا ایک لیٹر منظر یہاں پہ آیا جو بانی PTI نے لکھا عمران خان صاحب نے, تو وہ ظاہری بات ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ فلاں اس میں نظر آ رہا ہے کہ آلٹرکیشن ہوئی ہے نمبر 4 پہ. آپ خود اٹھا کے دیکھیں کہ سلمان اکرم صاحب خود بعد میں ایڈ ہوا ہے اور کٹنگ ہوئی بھی. ذرا پروسیجر سے ہٹ کے بات کر لیتے. تو شفیع صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تمام تناؤ, تمام کھچاؤ, تمام سخت زبانی, تمام بیانات جو ہیں محض اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ملاقات نہیں ہو پا رہی, اور اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر کیا یہ تناؤ ختم ہو جائے گا؟ نہیں, ملاقات سے پہلے کا رویہ بھی تو ان کا دیکھ لیں. چلو وہ تو ملاقات کے بعد وہ جاری رہے گا کیا؟ وہ تو ختم ہو جائے گا پھر ملاقات. اگر ملاقات کرنے کے بعد ہمارے پاس کوئی کلیئر ڈائریکشن تو آ جائے گی نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. نو منتخب وزیر اعلیٰ نے ڈائریکشن وہی میں نے جو آپ کو بتا دیا مینڈیٹ عمران خان کا ہے. دیکھیں آپ جب عمران خان نے یہ کہا کہ چیف منسٹر چینج ہونا ہے جی تو آپ کو بالواسطہ پتہ چلا. بالکل. آپ کو اپنے نئے چیف منسٹر کا نام بالواسطہ پتہ چلا. بالکل. بذریعہ سلمان اکرم راجہ, بالکل. بذریعہ ہمشیرائیں. بالکل. تو ابھی وہی رستہ اپنا لینا. تو نہیں طلعت صاحب, نہیں چل ایک ملاقات میں کیا حرج ہے؟ میں تو آپ سے اتفاق, میں ان پرنسپل ایگری کر کے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ملاقات ہو سکتی ہے بٹ ناٹ ایز CM. وجہ اس کی ہے کہ CM ان کا ایک ٹائٹل ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر ہے, وہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں جا کے میں نے نہیں CM اپنا ٹائٹل تو نہیں چھوڑ سکتا. ٹائٹل نہیں چھوڑنے کا کوئی کہہ رہا, لیکن عدالت سے جو آپ بات کرتے ہیں کہ جو عدالت کا جو SOPs تھے وہ SOPs میں واضح طور پہ لکھا ہے. شفیع صاحب یہاں پہ بات یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بطور CM ان کی ملاقات کرائی جائے, یہ میرے خیال سے کوئی کسی قانون اور آئین کے زمرے میں ملاقات کریں گے اپنے لیڈر سے. یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ جی کون سے جیل مینول میں لکھا ہوا ہے مجھے یہ بھی بتا دیں. ٹیوزڈے کو اور تھرسڈے کو پولیٹیکل لیڈرشپ اور اس کی فیملی ملاقات, فیملی لائرز پولیٹیکل اوور اینڈ ابو. ہمارے ٹائم پہ بھی اوور اینڈ ابو ہوتی تھی, میں یہ بات بھی مانتا ہوں. سر آپ کے ٹائم میں 120 لوگ ایک ٹائم پہ ملاقات کرتے تھے, آپ نے کوئی جیل نہیں کھاٹی, آپ کسی ریسٹ ہاؤس میں پڑے ہوتے تھے. اڈیالہ میں کون تھا, کوٹ لکھپت میں کون تھا, پھر مافیا کس نے مانگی, پھر مافیا کس نے مانگی, معافی مانگ کے کوئی سعودی عرب گیا, معافی مانگ کے پاناما کی جگہ اگر اقامہ ہو تو پھر یہی ہوتا ہے. یہ اگر ہم آپس کے بعد شفیع صاحب معافیوں کی لسٹ جو ہے PTI کی طرف بھی بڑی لمبی ہے, 100 بندہ ہے. تو آپ کی کل ملاقات ہے, آپ کل اڈیالہ جا رہے ہیں ملاقات کرنے کے لیے, لیکن اڈیالہ جا رہے ہیں. جی ہم کوشش دوبارہ کریں گے. I have to leave it there. آپ دونوں کا بہت شکریہ ناظرین, اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.